उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा सेशन है वो है रेवोल्यूशनरी ट्रेड्स, इंकलाबी और साफ के ऊपर। इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक वाक़ये से मैं इस बात को, इस पूरे की पूरी आज का जो हमारा सारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं एक वाक़या सुनाऊंगा और उस वाक़ये की सूरत में ही हम इस चीज़ को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या हमारी तारीख का एक वाक़या है। अगर हम इंजील को उठा के देखें तो जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे यहूदियों के यहाँ उनका नज़ूल हुआ, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से कबल अहले बनी इसराइल यानी जो यहूदी थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। यानी वो मसीह का इंतज़ार कर रहे थे कि एक मसीह होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, तो यसू मसीह ईसा अलैहिस्सलाम उनके जो मसीह हैं वो आकर तो उनको दुनिया के अंदर कामयाबी दिलवाएंगे, उनको रोमन से आज़ादी दिलवाएंगे और दे जाके दुनिया के ऊपर उनका गलबा कायम करेंगे। तो ये यहूदियों का बिलीफ था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और वो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन मामला ये था कि जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के यहाँ आए हैं तो सबसे पहले यहूदियों ने उनको झुठला क्यों दिया? उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानने से इनकार क्यों कर दिया? और क्यों वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दपे हो गए? क्यों वो उनके पीछे पड़ गए कि यहाँ तक कि यहूदियों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने तक की साजिश कर दी? तो मामला ये था कि यहूदी उस वक्त कैद में थे, यानी एक तरह से रोमन्स की, और एक छोटी सी उनको सल्तनत के अंदर उनका एक बादशाह था, लेकिन वो ऊपर उनके रोमन्स बैठे हुए थे और नीचे यहूदी थे। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहूदियों का वो ये था कि वो वहाँ पे कैद में थे। लेकिन उस सारे अरसे के दौरान यहूदियों के अंदर इनफरादी इज्तमाही तमाम तर उनकी जिंदगी का जो निज़ाम था वो जाहिलियत का बन चुका था। यानी जाहिलियत के तौर तरीके के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी का निज़ाम इस्तवार कर रखा था। ये यहूदियों का वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे उस जगह पे। तो अब इस केस में जब सैयदना यहया अलैहिस्सलाम सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की ईसा अलैहिस्सलाम की नजूल की बशारत दे के गए हैं दुनिया से और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, तो अब यहूदियों की जो एक्सपेक्टेशन थी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आते ही हमें तैयार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे और चल के ये रोमन्स के ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करके तो वो हमें यहाँ पे फतह दिला देंगे और हमें दुनिया के ऊपर गालिब कर देंगे, हमारा दीन कायम हो जाएगा, हम दुनिया पे गालिब हो जाएंगे, हमारी पहले की तरह जैसे हमारी सल्तनत ऑफ इजराइल कायम थी वो दोबारा दुनिया के अंदर उस तरीके से कायम हो जाएगी। तो ये यहूदियों का एक एक्सपेक्टेशन थी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम वहां पे आए तो उन्होंने इससे बिल्कुल बरक्स, यानी वो एक तरह से जनरल ईसा का इंतजार कर रहे थे और वो वहां से हजरत ईसा बन के आ गए। उन्होंने सबसे पहले आते ही बनी इसराइल की तरबियत शुरू कर दी। उन्होंने आते ही सबसे पहले इस चीज के बारे में बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत शुरू कर दी कि कौन कौन से तुम्हारे तौर तरीके जाहिलाना है, कौन कौन से तुम्हारे तौर तरीके गलत हैं, किन किन जगह पे तुम गलत हो, किन जगह पे तुम जो है वो खामी पे हो, गलती पे हो, तो तुम्हारे अकायद गलत हैं, ये तुम्हारे अमाल गलत हैं। जिस तरह उन्होंने आते ही कहा कि तुम दुनिया के ऊपर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हो, हालांकि तुमने अपनी हालत नहीं देखी कि तुम ऊंट को निगल जाते हो और मच्छर को छानते हो। एक और मुकाम पे जब बनी इसराइल ने एक जगह पे एक औरत को संसार करने का मौका पेश आया तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि सबसे पहला इसको पत्थर वो मारेगा जिसने ये अमल खुद सर अंजाम नहीं दिया। तो ये उस वक्त सारा का सारा मामला था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे किसी और एंगल से और वो देख रहे थे उसको किसी और एंगल से कि वो आते ही हमें मुनज़्ज़म करें और चढ़ाई करें और कब्जा करें और मतलब हमें गलबा दिला दें, ये सारा मामला एकदम से हो जाए। लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसको बड़े ऊपर से देख रहे थे क्योंकि इस तरह से अगर इनका गलबा कायम हो जाता है तो पहले तो बात यह है कि ये होगा ही नहीं। इस तरह से तो मुमकिन ही नहीं है कि ये जिहाद कर सके, कौम किसी काम के लिए खड़ी हो सके, और हो जाती है तो एक्सप्लॉइट कर जाएगी, दुनिया को भी तबाह करेगी, खुद भी तबाह होगी। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम सामने से देख रहे थे। उन्होंने पहले इनकी तरबियत, इनका तज़किया, इनकी तदहीर शुरू की, इनको पहले दीन के ऊपर वापस लेके आए। लेकिन वो ये चाहते थे कि ये सब कुछ बाद में हो जाएगा, सबसे पहले हम अपना गलबा कायम कर लें, बाद में जो है हम ठीक भी होते रहेंगे, बाद में जो है हम अपनी जिंदगियों को भी इस्लाम के ऊपर कायम करते रहेंगे।
پہلے جو ہے ہم اپنا غلبہ قائم کر لیں. تو اس لیے صرف اس ضد کے اندر آ کے، اس انا کے اندر آ کے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر ڈالی کہ یہ تو بھائی ہمیں ہمارے اوپر سے، ہمارے پیٹ سے پردہ اٹھا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہماری حکومت قائم ہو جائے. تو انہوں نے جا کے رومیوں کے سامنے، اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت مسلط کر گیا. یہ ان کا مقدر بنا دیا. وجہ یہ تھی کہ وہ جس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے، نہ تو ان کے عقائد کوئی اسلام کے اوپر تھے، نہ ان کے اعمال اسلام کے اوپر تھے، نہ ان کے نظریات اسلام کے اوپر تھے. وہ جاہلانہ طور طریقے کے اندر اپنے آپ کو بالکل مکس اپ کر چکے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی ان کو واعظ و نصیحت، تبلیغ و تلقین اور یہ والا طریقہ کار اختیار کیا تاکہ پہلے یہ اپنے آپ کو درست تو کریں، اس کے بعد یہ کچھ کر سکتے ہیں. اپنے اندر پہلے وہ اوصاف تو پیدا کریں جن اوصاف کو سامنے رکھ کے کوئی بھی قوم اوپر جاتی ہے، کوئی بھی قوم نیچے آتی ہے. اگر آپ وہ اپنے اندر اوصاف پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر ان ٹریڈز کو جنم نہیں دیں گے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ورنہ تو آپ اوپر جا ہی نہیں سکیں گے، اور چلے جائیں گے تو خود دنیا کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کے پیش نظر عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کی تربیت کو ترجیح دی. ان کی تربیت کو، ان کی اخلاقی، ایمانی، عملی لحاظ سے ہر قسم کی تربیت کو ترجیح دی. لیکن بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں سیکنڈری بیسس پہ ہیں، ہمیں پرائمری بیسس ہمارا غلبہ ہے، پرائمری بیسس کے اوپر ہماری دنیا کے اوپر حکومت ہے. اگر وہ قائم ہوتی ہے تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے ان معاملات کو بھی. تو اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جانا چاہا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. سو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ کس طرح سے ذلیل ہو گئے، کس طرح سے رسوا ہو گئے ساری دنیا کے اندر. یہ میں نے تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے تاکہ آج ہم دیکھیں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو، ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر اگر جذبہ موجود ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کریں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا حال یہودیوں سے کچھ الگ نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تاریخ سے ایک حجت ہمارے سامنے رکھی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کی مثال کے اعتبار سے. اس لیے اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ اپنے اندر آپ وہ اوصاف پیدا کریں کہ جو اسلام نے آپ کو بتائیں، ورنہ آپ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. سلائیڈ آگے کر دیں جی. انشاءاللہ ہم ان اوصاف کو ذرا مرحلہ بر مرحلہ جو ہے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اوصاف ہیں جو ہمارے اندر جو ہے پیدا ہونے چاہیے، جن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر جب ہم امامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے اوصاف کیا ہیں. اچھا، ان میں سے سب سے پہلے آپ کے سامنے انفرادی اوصاف ہے، یعنی انڈیویجول بیسس کے اوپر آپ نے انڈیویجولی اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو انڈیویجولی کیسے تیار کرنا ہے. پہلے آپ اس چیز کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اوصاف آپ کے سامنے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کو ریلیٹڈ ہیں کہ ایک کی بنیاد پہ دوسرا کھڑا ہے. اگر آپ ان میں سے ایک کو ہٹا دیتے ہو تو یا دوسرے گر جائیں گے یا دوسرے بے معنی ہو جائیں. اس لیے آپ ان سب کو ہی ساتھ لے کے چلیں تو پھر بات میں. ادروائز اس کو ایک کو پکڑ لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، مرضی اختیار کریں، یہ والا معاملہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، ورنہ دوسرے بھی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے، اس سلائیڈ کے اندر تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اسلام کا صحیح فہم، اسلام کا صحیح نالج. واٹ از اسلام؟ اسلام ہے کیا؟ ہوتا یہ ہے عموماً کہ ہمارے اکثر ساتھی، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، جو سارے کے سارے ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم اب سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنی طرف دیکھیں تو ہم لوگ اس طرف آئے کیسے ہیں. مطلب ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہم نے یوٹیوب پہ کوئی ڈاکومنٹری سن لی، ہم نے کسی ایک چھوٹے سے کلپ کو دیکھ لیا، ہم نے کسی ساحل ادیم کے کلپ کو دیکھ لیا، یا کوئی مطلب چھوٹا سا کلپ ہے وہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، چل رہا ہے یوٹیوب پہ، چل رہا ہے فیس بک پہ، چل رہا ہے کسی بھی جگہ پہ چل رہا ہے. ہم نے اس کو دیکھا، سرسری سا ہم نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی، اور وہاں پہ ایک ایسا اسٹرکچر چل رہا تھا کہ خلافت قائم ہو، یہ ہے وہ ہے، چونکہ یہ بڑا رومانٹک سا تصور ہے یہ والا. تو ہمارے مائنڈ نے اس کو فوراً پک اپ کیا اور ہم نے کہا کہ دنیا کے اندر خلافت قائم ہونی چاہیے، اور فوراً سے ہم بھاگتے بھاگتے آ گئے اور ہماری پوری کی پوری لائف ریولوٹ کرنا شروع ہو گئی ایک اس لفظ کے پیچھے کہ ہم دنیا کے اندر خلافت قائم کریں گے. اور وہ خلافت ہم نے لیا کس چیز کو؟ جسٹ ایز اے پولیٹیکل وے کے اندر. اس کے علاوہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اسلام کے صحیح فہم کی طرف جاتے ہیں. یعنی اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا تصور، سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے، سب سے پہلا وصف ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ نام سنا، ہم اس کی طرف آئے ہیں دین کی طرف، تو سب سے پہلے ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں.
ایک بار قرآن مجید کو مکمل پڑھیں، دین کو جانیں کہ دین ہے کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے مجتہد بن جائے، ہر بندہ جو ہے وہ مفتی بن جائے، وہ مجدد بن جائے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کم از کم آپ اس قابل ہو جائیں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کا بنیادی علم یا بنیادی فہم اتنا حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں کہ آپ اسلام اور جاہلیت کے اندر فرق کرنے کے قابل ہو جائیں، اور کل کو آپ سے کوئی بندہ اس چیز کے بارے میں سوال پوچھ لے تو آپ اس کو دینی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل سے اس کے اوپر مطمئن کر سکیں، اپنے طریقے کے اوپر جو طریقہ آپ فالو کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اتنا علم، اتنا فہم حاصل کر لیں کہ آپ اسلام اور جاہلیت ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ اسلام کا طور طریقہ کیا ہے؟ ہمارے روزمرہ معاملات کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان میں سے زندگی گزارتے ہوئے ہمیں جن جن معاملات کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے، جن جن معاملات کے ساتھ ہمیں واسطہ پیش آتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے اندر ہم اتنا جانچ لیں کہ اس کے اندر اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس کے اندر اسلام کیا کہتا ہے، اس کے اندر اسلام کا تصور کیا ہے۔ آپ اسلام اور جاہلیت کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ کل کو آپ کے سامنے کوئی جاہلیت کا طریقہ آئے، کوئی جاہلیت کا نظام آئے، کوئی جاہلیت کا طور طریقہ آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان سکیں کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اسلام کے صحیح فہم کی ضرورت ہے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ ہم جسٹ اس کو چند ایک بیان سنتے ہیں، ہم کسی تقریر سنتے ہیں، ہم کسی کی فیس بک کے اپنا ایک پوسٹ پڑھتے ہیں، یا کسی بھی ٹویٹر پہ ٹویٹ پڑھتے ہیں، ایک چھوٹا سا دیکھ کے تو اس کے بعد ہم فوراً سے جذباتی ہو جاتے ہیں، یا کوئی جہادی ترانہ سن لیا، اس کے بعد اس جذباتی ہونے کے بعد ہم ہر چیز کو ان جذبات کے زیر اثر دیکھ کے یا تو ہر چیز کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہے، ہر چیز ہی غلط ہے، سارا کچھ ہی غلط ہے، سارا کچھ ہی کفر ہے، سارا کچھ ہی شرک ہے، یا ہم اس کے اندر ایسا پڑھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کے اندر وہ سارے معاملات ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، کفریہ طریقے کو بھی ہم نے اختیار کیا ہوتا ہے، جس زبان سے خلافت کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے لیے دین کا فہم ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ دین ہے کیا، یعنی اتنا آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اسلام یعنی دین اور جاہلیت کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ کل کو آپ کے سامنے دین کا اور جاہلیت کا کوئی آزمائش پیش آ جائے، کوئی جاہلیت کا کوئی طریقہ آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً سے اس کو پہچان لیں کہ یہ طریقہ جاہلیت کا ہے، اور آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور پھر اتنا ذرا کم از کم کر لیں کہ آپ کسی دوسرے کو بھی سمجھانے کے قابل ہو جائیں، کسی دوسرے کو بھی صحیح عقلی دلائل کے اوپر مطمئن کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اتنا دین کا فہم حاصل کریں، یعنی سرسری مطالعہ نہ کریں، سرسری طور پہ کوئی آپ نے کسی کا بیان سن لیا، کوئی ٹیچنگ سن لی، کوئی آڈیو سن لی، کوئی ویڈیو سن لی، ٹویٹ دیکھ لی، اس کو دیکھ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ پھر یعنی 2-3 بار آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنیں گے، اور پھر آپ کے اندر 2-3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد وہ جذبہ مان پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب تک آپ اسلام کے صحیح فہم سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے پہلا وصف ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ دین کا صحیح فہم، پورے دین کو پڑھنا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ جسٹ پھر وہ خلافت ہی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ پورے دین کو پڑھیں، اور دین کے پورے سٹرکچر کے اندر خلافت کو رکھ کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی دین کے تابع آئے گی، پھر پتا چلے گا آپ کو کہ دین ہے کیا، اس کے اندر ہر چیز کی صحیح حیثیت متعین ہو جائے گی، تاکہ ہمیں پتا چلے خلافت کیا ہے، بندگی کیا ہے، اللہ کیا ہے، باقی سارے معاملات دین کے، ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا، عقائد ہے، اعمال ہے، تعلقات ہے، ہر معاملے کے اندر دین کی کیا ہدایات ہیں، دین کا کیا طریقہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ ہم سرسری طور پہ صرف ایک بیان سن کے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، رومانٹک تصور کے پیچھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے دین کا فہم حاصل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام پہ پختہ ایمان، یہ آپ کا تب پیدا ہوگا جب آپ دین کا صحیح فہم حاصل کریں۔ اگر آپ دین کا صحیح فہم حاصل کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے، ایک کو الگ کریں گے دوسری گر جائے گی۔ تو اگر آپ دین کا صحیح فہم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس سے پیدا ہوگی، جوں جوں آپ دین کا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، دین کو گہرائی سے سمجھتے چلے جائیں گے، دین کے احکامات کو سمجھتے چلے جائیں گے، دین کے طریقے کو سمجھتے چلے جائیں گے، اس کا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کے دل میں اسلام کا پختہ ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔
سو اسے اب بیچ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیچ میں اپنا مائک آف رکھیں اور مائک اپنا اوپن نہ کریں جب میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس طرح دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا، دوسرا اس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کا جو اوپر پختہ ایمان ہے وہ آپ کے علم کے ذریعے سے پیدا ہوگا. آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی جان مال ہر چیز اس کے لیے دینے کے تیار ہو جائیں اس مقصد کے لیے جب تک آپ اس کے اوپر پختہ ایمان نہیں رکھیں. یعنی اس طریقے سے جب آپ نے اسلام کو پڑھا، صحیح علم حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کر لیا، اللہ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اپنا رب مان لیا، الہ قبول کر لیا. آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اسلام ہی واحد فلاح کا راستہ ہے. اس چیز کو، یہ چیز آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کے احساس کے اندر اتر گئی کہ اسلام ہی واحد راستہ ہے. یہ ایمان ہے اسلام کے اوپر پختہ کہ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، آپ کے دل میں اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ اسلام ہی واحد راستہ ہے، اسلام ہی واحد طریقہ ہے. آپ نے اس کو شعوری طور پہ اور قلبی طور پہ، نہ صرف کہ یہ جذباتی بلکہ شعوری طور پہ بھی قبول کر لیا کہ میری اور تمام انسانوں کی فلاح کا واحد راستہ صرف اسلام ہے. طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ فلاح کا نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ بہتری کا نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ ترقی کا نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس چیز کو آپ نے شعوری طور پہ اور قلبی طور پہ، دونوں طور پہ قبول کرنا ہے. جب تک آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ بار بار گر جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے کول عمر کے اندر تضاد پیدا ہو جائے گا. تو یہ آپ نے سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا فطری طور پہ. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس حد تک علم حاصل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا علم کیا ناقص ہے ابھی، جس کی وجہ سے، یعنی ابھی کافی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا. تو آپ جو جو علم حاصل کریں گے تو یہ دوسرا سٹیپ اس کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو اسلام کے اوپر پختہ ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا، اس کے بعد آپ اس چیز کو شعوری طور پہ اور قلبی طور پہ قبول کرنا شروع ہوں گے کہ اسلام ہی واحد راستہ ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہوگا، آپ کے نزدیک دین صرف اسلام ہوگا، آپ کے نزدیک کامیابی کا، فلاح کا راستہ صرف اسلام ہوگا، اور طریقہ صرف وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کا ہوگا. اس ہی چیز کے ساتھ، اس قلبی اور شعوری ادراک کے ساتھ ہی آپ دنیا کے تمام تر دوسرے نظاموں کو، دوسرے طریقوں کو نگیٹ کرنے کے قابل ہوں گے. ادروائز پھر آپ کے دل کے اندر بار بار جو ہے وہ ہیجان پیدا ہوتا رہے. جب آپ اس کو قلبی اور شعوری دونوں طور پہ قبول نہیں کریں گے تو یہ آپ کے عمل میں نہیں اتر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ جسٹ آپ کی زبان تک محدود ہو کے رہ جائے گا. تو یہ دوسرا کام یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں. اس کے اندر اب ایک تیسرا کام ہوتا ہے، یعنی یہ دو کام ہو گئے آپ کے اوصاف کے اندر، انفرادی اوصاف کے اندر. ایک تیسرا کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے قول و عمل کے اندر مطابقت. اگر یہ دو کام ہوتے ہیں یہ تیسرا کام خود ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ جو باتیں زبان سے کر رہے ہیں، ان کو اپنے عمل میں اتاریں. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے عمل کو اس ایمان کے مطابق ڈھال لیا. اگر آپ کا عمل آپ کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، آپ کا عمل آپ کے قول کے مطابق نہیں ہے، جو آپ باتیں دنیا کو سنا رہے ہیں پکڑ کے، جی خلافت قائم کر دیں گے، جی دنیا ہوتے اللہ دی حکومت قائم کر دیں گے، یہ جو آپ ساری دنیا کو باتیں سنا رہے ہیں، اگر یہ آپ کی ذات کے اوپر نہیں اترتی. ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں ذرا ایک بار، ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم کن چیزوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ لے گئے؟ ہم نے ان کو سیکنڈری تھنگ سمجھ لیا ہوا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اقامت صلات کرتے ہیں؟ ذرا بڑا نا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اپنا احتساب کرنا ہے اس معاملے کے اندر. اگر دیکھیں جگہ اس جگہ پہ آگے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اقامت صلات کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں باجماعت طریقے سے. آخری بار کس دن 5 نمازیں باجماعت پڑھی؟ سوچیں. بعض اوقات تمہارے اندر وہ بھی ہوں گے جن کو نماز کی ٹائمنگ کا بھی نہیں پتا ہوگا، اتنا بھی نہیں پتا ہوگا. ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر کتنے کام اللہ کے مقرر کردہ احکامات کے مطابق کر رہے ہیں. ہم دنیا کو تو پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں جو جو احکامات دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو ہمیں تجاویز دی ہیں، جن جن دائروں کا پابند کیا ہے، جن جن حدود کا پابند کیا ہے، جن جن احکامات کا پابند کیا ہے، کہ ہم ان احکامات کے پابند خود ہیں یا نہیں؟ کیا ان احکامات کو ہم اپنے اوپر لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم جو دنیا کے اوپر خلافت قائم کرنے چلے ہیں بندوقیں اٹھا کے، اللہ نے آپ کو یہ 6 فٹ کا جسم دیا ہے، کیا آپ نے اللہ کے احکامات کو ان کے اوپر نافذ کیا ہے کہ نہیں؟ آپ جو دنیا کو اللہ کی بندگی کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو جب اس چیز کی صدا آپ کے کانوں میں پڑتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آپ بھاگتے ہوئے اس مالک کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ آپ دنیا کو تو کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، آپ دنیا کو تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت کو قبول کرنا ہے، جمہوریت کو قبول نہیں کرنا، اللہ مالک ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ یار آپ کے اوپر آپ نے واقعی اللہ کو حاکم ماننا ہے؟ آپ نے واقعی اللہ کو خالق ماننا ہے؟ آپ نے واقعی اللہ کو اپنا مالک ماننا ہے؟ آپ نے واقعی اللہ کو اپنا آقا ماننا ہے کہ جب آپ کو آپ کے کانوں میں اس کی صدا پڑتی ہے اللہ کی طرف سے، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کون ہے جو بھاگا ہوا ہم میں سے جاتا ہے اسی وقت؟ کون ہے جو اسی وقت تیاری کرتا ہے اور کر کے اپنے بادشاہ کے حضور، جب آپ کو آپ کا بادشاہ صدا دیتا ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں؟ اب دنیا کو اس کے انڈر لانا چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے، خود کتنے اللہ کی اطاعت کے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے ساتھ ہی معاملہ اللہ کے مقرر کرتا ہے، کمات کے مطابق کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کو آپ کے ہاتھوں کے اوپر ملکیت دی ہے، حکومت دی ہے، آپ کتنا ہے ان ہاتھوں کو اللہ کے مقرر کرتا ہے کمات کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اپنے پیروں پہ، اپنی آنکھوں پہ حکمرانی دی ہے، اپنی زبان پہ حکمرانی دی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان زبان کو، جن آنکھوں کو، ان پاؤں کو اللہ کی حکمرانی کے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ کون ہے ان آنکھوں کو اللہ کی حدود کے اندر رکھے ہوئے؟ کون ہے جو اس جسم کے اوپر اللہ کے احکامات لگائے ہوئے؟ کون ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کو اللہ کی اطاعت کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کے اوپر اللہ کی اطاعت مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے ہم اس کے اوپر لگانا نہیں چاہتے؟ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو وہ باتیں کرتے ہو، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے؟ اس کی یاد دہانی مسلمانوں کو بھی کرتے کہ وہ باتیں مت کرو جس کے اوپر عمل نہ کرو۔ ہم دنیا کو اللہ کی حکمرانی کی دعوتیں دیتے ہیں، حکومتوں کو اللہ کی حکمرانی کی دعوت دیتے ہیں، ریاستوں کو اللہ کی حکمرانی کی دعوت دیتے ہیں، چاہتے ہیں سب ہمارے انڈر آ جائیں، پاؤں کے نیچے کچل کے رکھتے ہیں، اور خود اللہ کی حکمرانی کے اندر آنا نہیں چاہتے۔ یہ کون سی منافقت ہے؟ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو قبول کر لیں، اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے نا کہ اللہ مالک، تو خود اللہ کی ملکیت میں ہم آئیں، خود اس کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو نہ ڈھالیں اور دنیا کو ڈھالنا چاہیں، تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے؟ اس کا بس یہ مطلب ہوگا کہ ہم دنیا کے اوپر اپنا حکم اللہ کے نام پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہمیں اتنا پیارا ہوتا تو ہم اپنے اوپر بھی مسلط کرتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی حکم اس کو اپنی فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں۔ اقامت دین یا خلافت یہ اس کا جز ہے، وہ اسی کے اندر اللہ کی بندگی ہی کے اندر سے نکلتے ہیں یہ احکامات، خلافت کے یا اقامت دین کے۔ اگر آپ اپنی باقی ساری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتے، تو آپ کو اس چیز کا کیا حق ہے کہ آپ کہیں کہ باقی سارے جو ہیں دنیا وہ اللہ کی احکامات کے اندر آ جائے؟ تو اپنے قول و عمل کے اندر تضاد پیدا نہ کریں، اس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی دنیا کے اندر آپ کا رویہ منافقانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے اہل و عیال، آپ کے ارد گرد والے، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ سب لوگ آپ کو کہیں گے یہ تو منافق ہے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، بھئی یہ دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف، نمازیں پوری پڑھتا نہیں، بات اکڑ گئی ہے، دنیا کے اندر چلتا ہے، بات کرنی اس کو آتی نہیں، والدین کے ساتھ دیکھو کیسا بہیو کرتا ہے، معاشرے کے ساتھ دیکھو کیسا بہیو کرتا ہے، بولتا ہے یہ جھوٹ ہے، دیکھتا یہ زنا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، اور جہاں پہ بات یعنی سیاست کی آ جاتی ہے تو اس کو خلافت سوچ جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ نے اللہ کی بندگی کے اندر آنا ہے، جب آئیں گے تو دوسروں کو لے کے آئیں گے نا، تو یہ ایک تیسرا کام ہے اس کے اندر، یہ تیسرا وصف ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے
اسی چیز کے پیش نظر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہمارے یہاں پہ ہے کہ ہم اونٹ کو نگل رہے ہیں اور مچھر کو چھاننے بیٹھ گئے. اور اے انفرادی اوصاف کے اندر سے جو ایک آخری وصف ہے ہمارے اندر جو لازم ہونا چاہیے, جس کے بغیر چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں, یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے تو اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں, اس کے صحیح ہونے کو, اس کا نجات ہونے کو, اس کا آخری وے ہونے کو, اس کا اونلی وے ہونے کو آپ اپنے احساس کے اندر, اپنے شعور کے اندر پیدا کریں اور اپنے قول و عمل کے اندر مطابقت پیدا کریں. تو اس کے بعد ایک اور کام ہے آپ نے شخصی طور پہ کریں, اور وہ بہت لازم ہے, اور وہ یہ ہے کہ دین کو بحیثیت مقصد لیں, اس کو اپنا گول بنائیں, اس کو اپنی زندگی کا پرپس بنائیں, اس کو اپنی ہابی نہ بنائیں, اس کو اپنا مشغلہ نہ بنائیں. اقامت دین کو, اس فریضے کو یا دین کو, پورے کے پورے دین کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک ثانوی, ایک پرائمری حیثیت دینی. آپ نے اس کو سیکنڈری حیثیت نہیں دینی, ایک ثانوی حیثیت نہیں دینی, ایک دوسرے درجے کی حیثیت نہیں دینی, اس کو پہلے درجے کی حیثیت. اس کو ہم میں سے عموماً لوگوں کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیکنڈری بیسس پہ رکھ رہے ہیں, ہم اس کو ایز این فری ٹائم ہابی کے طور پہ لے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قیمتی وقت, ابھی دیکھیں عموماً ہم نے ہفتے کے اندر 2 دن سیشن کرنا ہوتا ہے, تو لوگوں کو اس کے اندر بہانا ہوتا ہے. کون بہانا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی دنیاوی بہانا ہوتا ہے. اس کے ہر چیز کے اندر ہم نے بہانا لگانا ہوتا ہے. کا مسئلہ ہے, اسٹڈی کا مسئلہ ہے, کبھی نہ کوئی بہانا سامنے آ جاتا ہے. تو ہم نے اکثر لوگوں نے, کبھی وقت کا مسئلہ ہے, ٹائم نہیں جو مل رہا, مینج نہیں ہو پا رہا. دیکھیں جب تک آپ اس دین کے مقصد کو اپنا مقصد نہیں بنا لیں, آپ کی ساری زندگی اسی کے گرد نہیں گھومنے لگے گی. شروع بھی یہیں سے ہوگی اور ختم بھی یہیں پہ آ کے نہیں ہوگی. اس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. اس کو جب تک آپ اپنا مقصد بنا کے نہیں رکھیں گے, اس کو اپنے سامنے نصب العین بنا کے نہیں رکھیں گے, اس کو سینٹرلائز نہیں کریں گے, تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا پھر اس کے اندر ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی صالحیت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر چلے جائیں تھوڑی دیر کے اور باہر نکل کے ویسے ہی بن جائیں, یا کسی دن آپ کا جہادی ترانہ سن کے یا چھوٹا موٹا بیان سن کے آپ کا جذبہ جا کے اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو منافقت ہے. ٹھیک ہے, کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو سینٹرلائز کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. اس کو ہابی کے طور پہ نہیں لینا کہ فری وقت ہے, یعنی تھوڑا سا وقت ہے, آئیں یار ہم کچھ سیکھنے کو مل جائے گا, آئیں یار گروپ جوائن کر لیتے ہیں, آئیں یار ٹیم جوائن کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, آئیں یار آج چلے ہی جاتے ہیں سیشن کے اندر, ٹائم پاس ہو جائے گا, فری وقت موجود ہے, کچھ نہ کچھ دین میں کچھ باتیں سننے کو مل جائیں. پڑا ہے فارغ ٹائم ہی ہے, فری ٹائم ہے, بیٹھ کے اس کے دوران کر لیں. جو ہی مطلب اسٹڈی شروع ہو گئی, یار روٹین بڑی ٹف ہو گئی ہے یار, یار کام بڑے ہیں یار, او یار وقت ہی نہیں مل رہا, یہ یار میں نہیں دے سکتا وقت اتنا زیادہ, کوئی نہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور خواب دنیا دے غلبہ قائم کرنا, خلافت قائم کرنا. اس کو جب تک آپ اپنی زندگی کا مقصد نہیں نہ بنا لیتے, تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے یہ باتیں کر کے. اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. کوئی بھی چیز سے ٹکراتی ہے چھوڑ دیں. وقت ٹکراتا ہے تو نکالیں وقت یار, آپ نے اس چیز کے لیے وقت نکالنا ہے, سب چیزوں کو اس کے انڈر رکھ کے دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فرصت کا وقت مل جائے تو آپ اپنا مشغلے کے طور پہ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سینٹرلائز کریں, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. ایسا نہ کریں کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے کو ٹائم نہیں چاہے گا, وہ یار ٹائم کوئی نہیں مل رہا ہے یار, اسٹڈی ہے, وہ یار پیپر آ گئے نے یار, وہ یار مسئلہ ہی بڑے نے یار, گھر دے وچوں فرصت نہیں ملتی, وہ یار میں سوسائٹی کے مسئلے ہیں. اتنے مطلب بہانے بہت ہمیں مل جاتے ہیں اس کے لیے, یار وہ پرابلم ہے, یہ اسٹڈی کا نہیں ہے, ٹائم نہیں مل رہا, اسٹڈی کرنی ہے, پیپر آ گئے ہیں اور وقت نہیں مل رہا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہم نے ہتھیار تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. تو ایک ذرا آپ اس کو, یہ چوتھی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں نہ ہوگی تو وہ فائدہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کی دینداری کا, فائدہ نہیں ہے آپ کے خوابوں کا. آپ نے اس کو صرف اپنا خواب نہیں رکھنا, اس کو اپنا مقصد بنانا ہے, گول بنانا ہے, پرپس بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اٹھنے بیٹھنے مقصد کیا ہوتا ہے, جو آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے گاڑ لیا ہوتا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان صلاتی و نسکی,
व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये होता है कि आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया इस चीज को। बहाने खत्म हो जाते हैं, बहाने दफन हो जाते हैं इसके बाद, वो वाले सारे के सारे के जी देखें जी, वक्त नहीं चाहिए हमारे पास जी, टाइम नहीं है जी, स्टडी है और ये है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ इसके गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है, ये बात बनेगी तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होना। यकीन माने हम सोशल मीडिया पे आते हैं छोटे मोटे बयान सुन के, और फिर चंद वक्त के लिए हम एक दो बार साथ में हामी भरते हैं, नारा लगाते हैं, गायब हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं होना, ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा। ये चार आपके इनफरादी किस्म के उस्ताद जो आपने अपने अंदर पैदा कर। देखें आज सेशन में भी थोड़ा लेंथी हो जाए, मैंने आपको जितना अभी हुआ है उतना ही तकरीबन रहता है। तो अगर आप मुझे अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो मैं आपको इज्तमाही औसाफ भी बता देता हूँ। अभी इनफरादी औसाफ हैं और इज्तमाही औसाफ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप अपनी अपनी राय दे दें ताकि हम इज्तमाही औसाफ को अभी से शुरू कर सकें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनको यानी इज्तमाही औसाफ जो हैं उनको साथ में हम शुरू कर लें और इनको साथ में यानी अभी आगे से साथ में देख लें जी, आप देख लें इसमें। हाँ अभी ये सेशन जो है ये 9 अब 10:20 के ऊपर 25 के ऊपर इसका लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने इसको इस लिंक के जरिए इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके अगेन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपने ज्वाइन कर लेना है, तो इसके बाद दोबारा आपने इसके अंदर आ जाना है। हम अपने जो इज्तिमाई औसाफ हैं इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आपके इज्तिमाई आपके इनफरादी औसाफ यानी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपने अपनी कैसी तरबियत करनी है, अपने आप को किस जगह पे रखना है, ये देख, ये अपने आप को देख लें। हम इस जगह अब अपना जायजा लें कि हम खड़े किस जगह पे हैं। हमें इस्लाम का कितना फहम है, हम इतना कितना के समझते हैं कि इस्लाम ही आखिरी और वाहिद रास्ता है और निजात का रास्ता है, फलाह का रास्ता है। हमारे कौलो अमल के अंदर कितनी तरबीक पाई जाती है, कितनी मुताबिकत पाई जाती है, कौन सी वो बातें हम करते हैं और हमारी अमल में उतरती नहीं। यानी हम दुनिया को गलबे की, दीन की, अल्लाह की हुक्मरानी चलेगी जी, इन हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का ही चलेगा। वो पाजी ठीक गल है तुहाडी, पर वो तुहाडे उत्ते भी चलेगा। ठीक है, वो है नहीं कि सारी दुनिया के उत्ते चलेगा, तो वो आपके ऊपर भी चलेगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर भी चलाएं, ये नहीं है जितना आपके पास मौजूद है उतने उसके ऊपर तो चल नहीं रहा, दुनिया के ऊपर आप चलाना चाहते हैं। ठीक है, सो और फिर इसको अपना मकसद बनाएं। इस चीज को कभी भी ऐसा ना करें कि सरसरी तौर पे थोड़े वक्त के लिए अटैच हुए हैं आप, कोई फारिग वक्त मिल गया आपको, आपको कोई बंदा मिल गया अपनी दोस्ती के अंदर आ गए, ऐसा ना करें। ये आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं फिर, और दीन का वक्त भी जाया कर। इसको मकसद बनाएं, इसको सामने बनाएं, अपने सामने गाड़ लें कि जिस तरह अल्लाह ने बता दिया ना कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी और मेरी मौत ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसके दौरान सारा कुछ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा। मैं चलूंगा तो पहले सोचूंगा कि मैंने कहाँ को चलना है, अल्लाह का क्या हुक्म है इस पर। मैं सोचूंगा तो उससे पहले मेरे जहन में आना चाहिए कि अल्लाह का क्या हुक्म है, कि कैसे मैं सोचूं। मैं हाथ उठाऊंगा तो मुझे सोचना चाहिए कि अल्लाह का क्या हुक्म है कि मैं कहाँ को हाथ, ये सब कुछ अल्लाह की हुकूमत में आना चाहिए। मेरे कोलो अमल के अंदर तदबीक पैदा होनी चाहिए, जिस गुलामी बंदगी की हुकूमत की दावत मैं दुनिया को दे रहा हूं, मैं खुद को भी तो दूं। ठीक है, तो ये आप अपनी जो सारा का सारा मकसद इस चीज को बना लें, सामने गाड़ लें। ठीक है, अपनी जिंदगी के अंदर यहाँ तक ये आपके इनफरादी औसाफ है। इज्तमाही औसाफ है, इनको शुरू करते हैं। इज्तमाही औसाफ क्या होते हैं पहले देखते हैं। ये तो आपने इंडिविजुअल बेसिस के अपने अंदर शुरू करने हैं। कलेक्टिवली हमने क्या करना होता है, कलेक्टिवली इज्तमाही तौर पे चूंकि अब
سر یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. آ جاتی ہے. یہ ابھی سیشن ایکسپائر ہونے لگے تو 2 منٹ بعد پھر سے نیو سیشن شروع ہوگا. کیونکہ یہ فری زوم ایپ ہے تو اس میں 40 منٹس کی لمٹ ہوتی ہے اور 100 پارٹیسپینٹس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم پریمیم خرید لیں گے پھر یہ لمبا چلے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے. سو ابھی یہ لنک ایکسپائر ہو جائے گا 1-2 منٹ تک. تو جیسے ہی ایکسپائر ہوگا دوبارہ شروع کر دیا جائے گا تو اس کو آپ جوائن کر لیجیے گا. اوکے, یہ 1-2 منٹ تک ہی, اور سارے آئیے گا. یہ 100 کی اسٹرینتھ ٹچ ہو رہی ہے, 100 کی 100 ہے, کیونکہ کمپلسری ہے آپ کے لیے. ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے صرف. سو اٹس کمپلسری. نہیں, عمر خطاب بھائی لیکچر دے رہے تھے. میرا نام حمزہ. اچھا, اجتماعی اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ فردن جس طریقے سے آپ نے اپنے اندر آپ نے اپنے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے, اپنی ذات کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے, اسی طریقے سے اب آپ جمع ہو کے گروہ بن گئے, آپ ایک گروپ بن گئے. اور اب اس گروپ کے اندر آپ نے کیا اس کا معاملہ کرنا ہے, پورے گروپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے آپ کا اجتماعی بیہیویئر. ٹھیک ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ اس ٹیم کے اندر آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. پہلا یہ تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نے اس اجتماعیت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, پوری اجتماعیت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ہوتے ہیں آپ کے اجتماعی اوصاف. اس کے اندر سب سے پہلی چیز اخوت اور محبت ہے. ٹھیک ہے, اخوت و محبت یہ ہے کہ آپ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن محبت کا ہو, ایک اخوت کا ہو, ہمدردی کا ہو, اثار کا ہو. آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اہل ایمان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں بنیان مرصوص بن کے. بنیان مرصوص کیا ہے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار. آپ سمجھیں کہ اس دیوار کی اینٹوں کے درمیان ایک جو سیمنٹ کا کردار ادا کرتی ہے وہ یہ محبت ہوتی ہے ان کی آپس میں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا, اخوت کا, محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ وہ دل لگی کا, چاہت کا, ایک دوسرے کے لیے وہ قربانی کے لیے, احسار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی احسار کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. مخلصانہ محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے, ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے, کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے, میں بھی اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہوں, تو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کی راہ, دونوں کا منزل بھی ایک ہے, مقصد ایک ہے. تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ یہ محبت اسلام کی غرض سے پیدا ہوتی ہے, اللہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو محبت ہے یہ آپ کے اندر لازم ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. یہ محبت بہت ضروری. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایک مضبوط دیوار بناتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مضبوط دیوار بنانے کے لیے یہ جو سیمنٹ کا کردار ادا کرتی ہے وہ یہ محبت ادا کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کو ایک دوسرے جو آپ کے ساتھی ہیں ایسی ٹیم کے اندر, آپ ایک دوسرے کو میسج کریں, ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال پوچھیں, ایک دوسرے کی مشکلات جو ہیں ان کو دیکھیں, اگر ان کو آپ حل کر سکتے ہیں, ان مشکلات کے اندر ان کی مدد کر سکتے ہیں, اگر زیادہ سے زیادہ آپ ان کو تسلی دے سکتے ہیں, حوصلہ دے سکتے ہیں, ہمت دے سکتے ہیں, کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں, کوئی اجتماعی طور پہ مل کے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں. ان کے دکھ درد دور کرنے کی یعنی ایک کوشش کریں. اس طریقے سے آپ کی اجتماعیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کام کو بھی فائدہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی یہ محبت ہے, ایک دوسرے کا کام آنا ہے, یہ اخوت ہے, وہ آپ کے اس رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے اور اس اجتماعیت کو بھی مضبوط کر دیتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت کا تعلق رکھنا ہے اور یہ لازمی رکھنا ہے. اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی, صرف ایک اینٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں اور وہ اینٹوں کو کوئی بھی دھکا دے کے گرا سکتا ہے. تو آپس میں آپ نے یہ محبت کا بانڈ کریٹ کر کے رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اور بدزنی جو ہے وہ پال لیں. تو ٹھیک ہے, اس لیے آپس میں محبت کا, حسن زن کا رشتہ, اخوت کا رشتہ قائم رکھنا ہے تاکہ ایک مضبوط دیوار بن سکے. دوسرا اس کے اندر اجتماعی اوصاف میں یہ ہے کہ مشاورت.
جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس سارے معاملے کے اندر، اس پورے پس منظر کے اندر، اس سارے آگے آپ نے بڑھنا ہے، بہت سے آگے، یعنی آپ نے سٹیجز طے کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مشاورت، اور یہ خصوصاً ہمارے اسکواڈ لیڈرز کے لیے اور ہمارے ایڈمنس کے لیے خصوصاً، باقی سب کے لیے بھی، کیونکہ کل کو انہوں نے بھی بننا ہے، یہاں پہ آنا ہے، اور اس طریقے سے اسٹیج بائی اسٹیج اوپر جانا ہے سب نے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی بڑائی کا دھونس جمانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ساڈی گل منی جاوے، اور اس میں پھر ہم مشاورت کو کوئی معنی نہیں دیتے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایک اسکواڈ لیڈر ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر اس کو چاہیے یہ کہ سب کو بلا لے کال پہ، سب کو بلا لے میٹنگ پہ، بلا کے تو اس کے ساتھ بات کرے، اس کو کہے کہ جی دیکھیں جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے، کیسے کریں. اس سے مشاورت لے لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو اچھا ہی فیل ہو جائے گا، آپ کا کیا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایک پروٹوکول مل جائے گا، اس کو اچھا فیل ہو جائے گا کہ یار مجھے بھی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ جس کو جتنی اہمیت دیں گے وہ آپ کو اتنی آگے سے اہمیت دے گا. کل کو اس نے بھی کچھ کرنا ہوگا، اس کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. وہ اس اجتماعیت کو اپنی اجتماعیت سمجھے گا، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایک اہم فرد سمجھے گا. اگر آپ اس سے مشورہ لینا پسند کر لیں، اس مشورہ لینے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن حاصل ضرور ہو جائے گا. اور اس لیے اس مشورے کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب شریک ہوں، وہ اس کو اپنا پلیٹ فارم سمجھیں، اس کو اپنی اجتماعیت سمجھیں، اور اس کے اندر ایسا کریں کہ وہ بیگانہ کیوں فیل کرتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو ایز اے کارکن کیوں فیل کرتے ہیں، ایز اے لیڈر کیوں نہیں فیل کرتے. اس وجہ سے کہ ان کو ہم بس اپنے جو معاملات ہیں ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں، جی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، اب آپ نے جسٹ فالو کرنا ہے. نہیں، ان سے ڈیسائیڈ کروائیں. جب ڈیسائیڈ کر رہے ہوں تو ان کو اندر مشورے میں لے لیں، ان کو مشاورت میں لے لیں، ان کو ساتھ میں لے لیں، اعتماد میں لے لیں، مشورہ کریں ان کے ساتھ مل کے، اور پھر ان کو ساتھ میں لے کے چلیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ سب مل کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، اسی مشاورت کے ذیل میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہوتا عموماً یہ بھی ہے کہ مشاورت کسی بات پہ ہوئی، ایک اکثریت رائے کے ساتھ مل کے آپ نے کسی مشاورت کی، اور پھر ایک بات کے اوپر آپ متفق ہو گئے. تو پھر آپ کو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اکثریت کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، ڈس ایگری کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ وہاں پہ اپنی رائے تو نہ بدلیں، لیکن اجتماعیت کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کریں، اس کو دل سے قبول کریں، اس کو عمل میں اندر قبول کریں، عملی طور پہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ نہ کریں کہ میں نے نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نے نہیں عمل کر. آپ اس طرح سے پھر کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے نظم نہیں چل سکتا، اس طریقے سے کوئی بھی اجتماعیت نہیں چل سکتی. تو پہلے تو یہ ہے کہ سب کو مشاورت کے اندر سب لوگ شامل کریں، ان کو اپنی مشاورت کی ٹیم کے اندر رکھیں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر کوئی کام کرنا ہے اس میں سب سے مشاورت لیں، مشورہ لیں، ان سے پوچھیں. لیکن اگر آپ کی رائے دوسری ایک اکثریت جمع غفیر کی رائے کے ساتھ ٹکراتی ہے اور ان کی بات مان لی جاتی ہے، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، تو ہم نے ماننی ہی نہیں ہے. آپ قبول نہ کریں، لیکن آپ اس کو عملی طور پہ ضرور قبول کر لیں. آپ اپنی رائے نہ بدلیں، لیکن عملی طور پہ اس کو قبول کریں. اس کے خلاف سازشیں کرنا، اس کے خلاف اقدامات کرنا، یا اس کو توڑنے کی کوئی کوشش کرنا، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، پھر ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس طرح سے پوری اجتماعیت خراب ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے. تو یہ دوسرا کام ہے کہ مشاورت، اس کا فائدہ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا، اس میں تیسرا وصف آپ کے اندر وہ ہے نظم و ضبط کا. نظم و ضبط کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے. ڈسپلن یہ ہے، ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کے نیچے کرنا ہے، بلکہ باقاعدگی، باضابطگی، مستقل مزاجی پیدا کرنی. کوئی بھی بڑی سی بڑی جماعت، کوئی بھی بڑی سی بڑی اجتماعیت جو ہے وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ناکام ہو جاتی ہے. وہ اپنے منصوبوں کے اوپر، اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نظم و ضبط، یعنی جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کی کمی ہوتی ہے. اب یہ ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا کام نہیں کر رہا، اپنا کام کر رہا ہے. ہر بندہ اپنے حصے کا کام ٹیم ورک سمجھ کے کر رہا ہے. ایک جو وہ لیبر ڈویژن ہوتی ہے نا، کہ آپ وہ کر کے ایک ٹیشو بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک ٹیشو بنانے کے لیے سیلز کی طرح لیبر ڈویژن کریں. آپ اپنے اپنے حصے کا کام باضابطگی کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، باقاعدگی کے ساتھ کریں. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی سستی، کسی قسم کی کوئی بھی کاہلی اس کے اندر نہ لے کے آئیں. لیٹس سپوز ابھی آپ کو گول ملا ہے کہ آپ نے نیکسٹ منتھ کے اندر
یہ اپنا گول پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا, کسی اور نے آپ کے اوپر مسلط نہیں کیا, آپ سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ جی یہ جولائی کی منتھ کا گول ہے, جی یہ اس ویک کا گول ہے, جی یہ آج کے دن کا گول ہے, یا یہ پورے منتھ کا, اگست کا آگے منتھ آ رہا ہے, اس کا ہماری ٹیم کے پاس گول آیا ہے. اب ہم نے سب نے مل کے اس کے اندر اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اب آپ نے باضابطگی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا کہ ہم نے اس گول کو اچیو کرنا ہے, اپنے اس منصوبے کے اوپر, اس پلان کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے اندر اپنا اپنا ہر بندے نے رول پلے کرنا ہے, ٹیم ورک کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کرے, ہر بندہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے اپنی اپنی, کہ اس نے رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کام کرے. یہ ایک تیسرا معاملہ ہے. اچھا, یہ چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا. ایک لاسٹ ہے اس معاملے کے اندر, یہ اجتماعی اوصاف کے اندر, وہ یہ ہے کہ تنقید بغرض اصلاح. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جس سے اختلاف ہو جاتا ہے نا ٹیم میں, تو ہم کرتے کیا ہیں, ہم نے چونکہ اپنی بڑائی کا ڈھونس جمانا ہوتا ہے, ہم نے گروپ کے اندر, ٹیم کے اندر آپس میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کسی قسم کا کوئی ہمارا کٹ آف بیہیویئر پیش آ جاتا ہے, ہماری رائے کسی سے مختلف ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ معاملات کچھ بندہ خراب کر رہا ہے, یا اس سے اس بندے کی دنیا خراب ہو گئی ہے, یا وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے, یا ایک بندے کی وجہ سے, یا ہمارے کسی مشترکہ عمل کی وجہ سے یہ پوری ٹیم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر تنقید لازم ہے. تنقید لازم ہے. اگر آپ تنقید نہیں کریں گے تو پھر آپ الٹیمیٹلی اس اجتماعیت کو نقصان پہنچائیں گے. آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بندہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, یا ایک بندہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے, یا اوور آل ہمیں نقصان دے رہا ہے, تو اگر آپ اس کے اوپر, یعنی جب آپ آنکھیں بند کر کے اگر جسٹ آپ اس چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے, سوال نہیں اٹھائیں گے, آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے, آپ اس کے اوپر اپنا اس کے اگینسٹ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں, تنقید نہیں کریں گے اس معاملے کے اندر, تو آپ اس نظم کا نقصان کریں. یہ جو ہوتی ہے نا مقلدانہ رویہ, کہ جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے اس کے پیچھے چلتے جانا, نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو جانچیں ساتھ میں, لیکن وہ تنقید کیسی ہو, وہ اس طرح سے ہو کہ آپ کو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے, آپ نے اپنے سے مختلف رائے دیکھ لی, تو وہاں پہ شروع ہو گیا, بھائی تو گمراہ ہوئے, ٹھیک ہے, تو واجب القتل ہے بھائی, تو سی این جو تو اون جو. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, اصلاحی تنقید ہوتی نہیں ہے. تنقید برائے اصلاح یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ادارے کو, کسی نظم کو, کسی فرد کو آپ اچھائی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہوتے, آپ اس کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کی بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ایک توجہ دلانی ہوتی ہے, اس کو آپ تنقید برائے اصلاح. تو آپ وہ توجہ کیسے دلائیں گے؟ ایسے دلائیں گے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی فرد کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی ساتھی ہے, کوئی دوست ہے, تو وہ یہاں پہ سست ہو رہا ہے, نہیں, اگر یہ بہت ضروری ہے تنقید, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں پوری ٹیم کے اندر نظر رکھیں کہ یہاں پہ کوئی ساتھی سست ہو رہا ہے, یہاں پہ کوئی ساتھی کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے, یا یہ کوئی اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ کوئی غلطی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا اس کی وجہ سے عموماً نقصان ہو رہا ہے, یا اپنی ذات کو نقصان دے رہا ہے, یا اس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیا ہے, یا ایسا کوئی نظریہ رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, یا ہمارا اوور آل ٹیم کا مقصد خراب ہو جائے گا, تو سب سے پہلا آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں بدگمانیاں نہ کھلائیں, آپ اس کے بارے میں دوسروں کے ذہن میں سوء ظن نہ ڈالیں, بلکہ جائیں اور جا کے اس کے ان باکس میں جائیں, اس سے آپ اکیلے ملیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ کال پہ لے لیں, اس سے بات کریں, اور بڑے ہی احسن انداز کے اندر, میٹھے انداز کے اندر اس کو توجہ دلا دیں. بڑے, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ رس گلے کے اندر پیناڈول کی گولی ڈال کے کھلا دیں, تو یہ ہوتا ہے, پھر بندہ کھا بھی لیتا ہے. یہ اگر ہم کام کرتے ہیں اس طرح سے, تو پھر اگلا بندہ سمجھ بھی جاتا ہے. یعنی اگر آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگلے بندے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے کے ساتھ اس کو جائے, اور اس کے پاس گئے, اور اس کو کہا کہ بھائی جان, میں آپ کا جو ہے وہ ہمدرد ہوں, میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں, میں آپ کی خیر خواہی رکھتا ہوں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات جو ہے مجھے تھوڑی سی غلط معلوم ہوتی ہے, تو اگر آپ وضاحت کر دیں تو ایسا ہے. باقی دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا یہی حکم تھا اس بارے میں, تو آپ کی اصلاح کے لیے میں نے آپ کو میسج کیا. باقی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بتا دیں,
میں آپ کو نہیں کروں گا، لیکن بس اس طرح سے اگر کوئی جا کے اگر آپ سمجھا دیں تو اگلا بندہ نہ تو ضد میں آئے گا، نہ تو انا میں آئے گا، نہ تو تکبر اختیار کرے گا، بلکہ آپ کی بات مان لے گا۔ لیکن آپ وہاں پہ جہاں پہ وہ بندے سے اختلاف ہوا وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور تو گمراہ ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، تو کافر ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، تو این جائے تو اون جائے، تو اس سے پھر اگلا بندہ ضد میں جاتا ہے، اگلا بندہ اپنی انا پہ لے جاتا ہے، ایگو پہ لے جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتا، اگر وہ غلط ہوگا بھی تو بھی اپنی غلطی قبول نہیں کرے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی کے اندر سمجھایا جائے، اور تنہائی کے اندر بھی طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اگلا بندہ اس کو اپنی ایگو کے اوپر نہ لے کے جائے، ٹھیک ہے، تو بڑے اس کے لیے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے۔ یہ ہے آپ کے اجتماعی اوصاف، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس اجتماعیت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے اندر آخری 10 منٹ میں آپ کہوں گا کہ اب آپ نے تکمیلی اوصاف، یعنی آپ نے اپنی تکمیل کے اوپر اس چیز کو لے کے جانا ہے، اتمام کے اوپر اس چیز کو لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تکمیلی اوصاف اللہ جی آگے کر دیں۔ اوکے، سو یہ آپ نے اجتماعی اوصاف ذہن میں رکھ لینا، ریپیٹ کر لیں اجتماعی اوصاف کو: محبت، اور اس کے بعد مشاورت، مشاورت کے بعد آپ کا تھا تنقید بغرض اصلاح، ٹھیک ہے، یہ اخوت اور محبت، باہمی مشاورت، نظم و ضبط اور تنقید بغرض اصلاح، یہ آپ کے 4 چیزیں تھی جو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈسپلن بہرحال برقرار رہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس معاملے کے اندر، باقی سب چیزیں بھی اہم ہیں لیکن یہ زیادہ ہے، تکمیلی و صاف ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بھی بہت ہے، اس کا ایک ایک جز ہمارے لیے قدر اہمیت رکھتا ہے جو ہمارے تکمیلی و صاف ہے۔ سب سے پہلے یعنی یہ آپ نے دونوں صاف اختیار کر لیے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اب جو اس کو اپنا منزل مقصود پہ پہنچاتے ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ادروائز آپ ایکسپلائٹ کر جاتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کے باوجود۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ تعلق باللہ اور خلوص، کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا، آپ کا یہ جو سارا کام ہے نا، اس کے اندر آپ سب کچھ، اس کے پیچھے بنیادی محرک جو ہے نا وہ آپ کا خلوص، اللہ کی رضا۔ صحیح طور پہ اگر آپ اس چیز کو ذاتی غرض کے لیے، مادی غرض کے لیے، زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ سیکھن کو مل جائے گا، یا کچھ لوگ اپنی مشہوری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ذات کو چمکانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مشہوری ہو گئی، اپنی فیم ہو گئی، اپنی اتھارٹی مل جاتی ہے انہیں، وہ اتھارٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی ان کی اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے اس کے بعد فوراً سے ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ میری اتھارٹی چیلنج ہو گئی۔ تو اگر آپ حقیقی فلاح آخرت ہی کو رکھتے ہیں تو اس بارے میں شیخ یوسف القرضاوی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، فرماتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں اور خالصتاً یہ جدوجہد صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں یا آخری صف میں کھڑے ہوئے ایک چھپے ہوئے سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ فرنٹ پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور سب سے آخر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اگر تو اس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، یہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا کیسے؟ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی، اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ سب کچھ اللہ کے گرد گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ پچھلی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اختیار کرتے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ نے یہ سارا کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کے اندر کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا قومی مقصد نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا یہ نہ ہو کہ میری مشہوری ہو جائے، اس کے اندر اپنی خواہشات کو آپ نے سیکنڈ درجے کے اوپر رکھنا ہے، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا ہے، واحد محرک اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عہدوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ہمیں جو ہے کوئی اتھارٹی ملے گی، کوئی لیڈرشپ ملے گی، ہمارا نام ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو ہی وہ چیزیں چیلنج ہوتی نظر آتی ہیں نا، آپ کی اتھارٹی، آپ کی ریٹ چیلنج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو فوراً بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ کو لیٹ سپوز کوئی لیڈر لگا دی، آپ کا ایڈمن لگا دیا، آپ کو ایک بڑی جگہ پہ جا کے رکھ دی، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو لیڈرشپ پوزیشن پہ لے آئے، تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بس آپ کو تو آپ کے دل میں تو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اوپر زیادہ لوگوں کی ذمہ داری آ گئی، لیکن ہم اس کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ لیں جی ہمیں پروٹوکول مل گیا، ہمیں اتھارٹی مل گئی،
تو وہ جو ہی ہم سے اتھارٹی چھینی جاتی ہے، جو ہی ہماری اتھارٹی کو تھوڑا سا داغ لگتا ہے، کوئی ممبر ہمارے آگے بول پڑتا ہے، وہ میں لیڈر میرے آگے بولیا، ٹھیک ہے، تو فوراً سے ہم اس کو اپنی ایگو پہ لیتے ہیں اور فوراً سے جو ہے نا ہم اس کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے سب سے، اس معاملے کے اندر آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کو جنت جہنم میں پھینکیں گے بلا کے، اللہ پوچھیں گے اس سے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو بلا کے پوچھیں گے کہ بتا کہ تو نے ساری عمر کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے ساری عمر تیرے راستے میں جہاد کیا، جدوجہد کیا، آخر کار میں نے اپنے راستے میں جان دے دی، تو آپ مجھے اپنے ہاتھ سے انعام دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، کذب، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا کہ تو میری رضا حاصل کرے، بلکہ تو نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کہ تجھے لوگ کہیں کہ یہ بہت بہادر ہے، اور اس کے ذریعے سے تو اپنی عزت حاصل کرے، اپنی مشہوری کرے، تو وہ تو نے دنیا میں حاصل کر لی، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تو آ جا انہی زخموں کے ساتھ جہنم میں جا۔ اسی طرح سے اللہ ایک متقی کو، ایک سخی کو بلائیں گے اور ایک عالم کو بلائیں گے، اور ان کو بھی ایسے ہی جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی فیم کے لیے، اب لوگوں کو اس وجہ سے کہ لوگوں سے عالم کہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اینڈ دین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب العلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نے دین کا علم حاصل کیا، اس وجہ سے یہ اس سے متاع دنیا کمائے یا متاع دنیا حاصل کرے، یعنی دنیا اس کی واہ واہ کرے، تو پھر روز قیامت اس کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آپ ساری جدوجہد کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی کا وقت نکالتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور ہر کام جو ہے اس کام کے لیے کرتے ہیں، اقامت دین کے لیے کرتے ہیں، اور دن رات لگے ہیں، موبائل پہ لگے ہیں، عمل میں لگے ہیں، اپنا اسٹڈی سرکلز کر رہے ہیں، سیشنز کر رہے ہیں، سارے معاملات، تو سوچیں کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، یہ سارا کچھ ہی ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے اندر نیت غلط رکھ لی، اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی، اپنی ریٹ، اپنی یہ ساری چیزوں کو اندر لے آئے، اپنی ایگو کے اوپر لے گئے، اپنی فیم کو بیچ میں لے آئے، اپنی متاع اس میں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر تو آپ یہ خلوص سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ آخری صف میں کھڑے ہیں یا پہلی صف میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو لیڈرشپ دے دی گئی یا آپ سے لے لی گئی، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور دیکھ لیں کہ اگر آپ کو پڑتا ہے نا فرق، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے یہ سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ ایک چیز ہے، یاد رکھ لیں۔ اس میں دوسری چیز ہے کہ فکر آخرت۔ فکر آخرت مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری کی ساری جو جدوجہد ہے، یہ سارا کا سارا جو جہاد ہے، یہ آخرہ بیس کرنا ہے۔ ساری جدوجہد آخرہ بیس ہونی چاہیے، دنیاوی بیس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے دنیا کے اندر ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ جی خلافت دنیا سے قائم ہوئی، ہاں خواہش ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہو خواہش رکھنی چاہیے، لیکن اپنی جدوجہد کیا اس وجہ سے کرنی چاہیے؟ اپنی جدوجہد کو اس چیز کے اوپر بیس رکھنا چاہیے، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اس کے اوپر بیس رکھنا چاہیے، ہر چیز کو نہیں، وہ آخرہ بیس اپنی جدوجہد رکھیں، ورلڈلی بیسڈ اپنی جدوجہد نہ رکھیں، ورنہ تو حضرت عمار کے والد جو شہید ہوئے، ان کی والدہ جو شہید ہوئی ہیں، ورنہ حضرت حمزہ جو شہید ہوئے ہیں، جو اہل بدر شہید ہوئے ہیں، جو اہل احد شہید ہوئے ہیں، جو حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے ہیں، وہ سب کچھ تو پھر ان کے سب فیل ہو گئے۔ دنیا کے اندر فتح کا وعدہ ہے، لیکن حقیقی فتح کا دن، حقیقی کامیابی وہ آخرت کہتا ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، ورنہ اگر آپ دنیاوی کامیابیوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، ان کو اپنی نگاہ کے اندر رکھتے ہیں، ان کو اپنے سامنے آئیڈیلائز کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد میں بھی آپ کو نہ ہو، میں بھی آپ کو دھکا لگے۔ اگر بندہ دنیاوی کامیابیوں کو سامنے رکھتا ہے، جی کل ہی خلافت قائم ہو جائے، نہیں ہوتی، تو پھر بندہ دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے، دو بار دیکھتا ہے، دیکھ کے مایوس ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، جی وہ دیکھیں جی وہ فلاں جماعت ہے، مذہبی جماعت، وہ الیکشن ہار گئی، ہو ہی نہیں سکتا اسلام کا، ممکن ہی نہیں ہے، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، گھر سے پرابلمز آتی ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیاوی بیس جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب ان کو دنیا کے اندر پھر وہ نصرت و کامیابی نظر نہیں آتی، تو فوراً وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی جدوجہد ہی آخرہ بیس کرنی ہے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے، دنیا میں نکل آئے تو نکل آئے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم اپنی جدوجہد آخرہ بیس کر رہے ہیں، اس کی یعنی نتیجہ اس کا آخرت میں نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر بندہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ جو روز ہمارے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ لیں کہ ہم نے زندگیاں لگا دینی ہے اس کام کے اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں نتیجہ نکلے نہ نکلے،
آخرہ بیس جدوجہد کرنی ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے، دنیا کو سامنے نہیں رکھنا. میں بھی نہ میں بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد آخرہ بیس کرنی ہے، زندگی کی شروعات وہاں سے ہونی ہے، آخرت کو بیس بنا کے جدوجہد کرنی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ صبر و استقامت. اچھا یہ آخری ورژن چل رہا ہے، پریشان نہیں ہو جانا کہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، یہ آخری چل رہا ہے. یہ تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے، وہ ہے صبر و استقامت. صبر و استقامت کیا ہے؟ صبر و استقامت، صبر تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ جو جلد بازی کے معنوں میں آتا ہے وہ ہوتی ہے ہمارے اندر، کہ بڑی جلد بازی پیدا ہو جاتی ہے کہ آج ہی خلافت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ تو صبر ہے، لیکن یہاں پہ ایک استقامت کے معنی. آپ دعوت دین کے میدان میں نکل، آپ اس جدوجہد کے میدان میں نکل، آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے اور آپ آگے سے مسکرانے کا فن نہیں سیکھتے، تو آپ کو اس کے اندر اس جدوجہد کا حصہ نہیں بننا. آپ کو اس کے اندر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے اندر اپنے والدین کی طرف سے سب سے پہلے پاؤں کی زنجیر وہ بنے گی، پھر آپ کا معاشرہ بنے گا، پھر آپ کے اہل و عیال بنے گے، وہ آپ کے اوپر پھپتیاں کسیں گے، وہ آپ کا تمسخر اڑائیں گے، وہ آپ کو سمجھیں گے یہ پاگل ہو گیا، یہ مولوی ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو دنیا سے کٹ گیا، یہ تو بندہ ہی الگ. یہ اس طریقے سے آپ کو وہ ٹانٹ کریں گے، پورا معاشرہ ٹانٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا مقصد بدل لیں گے، جب یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہوگا ضرور آپ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. یہ نہیں میں کہتا، وہ اگلا جو ایک لاسٹ والا حکمت ہے نا، اس کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس چیز سے آپ بچ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مشکلات نہ آئیں. اپنوں کی طرف سے نہیں آئیں گی تو غیروں کی طرف سے آئیں گی. ڈر لگے گا آپ کو کہ بھئی آئے گا باجواب بھی کو کالی آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گی، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے پھر؟ استقامت. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، ورنہ اپنی اتھارٹی اپنی ریڈ کے لیے کر رہے ہوں گے، 2 تھپڑ لگیں گے، آپ سارا کچھ بول رہے ہیں، معافیاں مانگیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو اس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ وہی لے کے چل سکتے ہیں جو یعنی صبر و استقامت دکھائے، جو استقامت کا جذبہ آپ میں. اور استقامت آپ کے اندر پیدا ہی تب ہو سکتی ہے جب آپ اپنی جدوجہد آخرہ بیس کریں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پچھلی چیزوں کو ساتھ میں کنیکٹ کرنی ہے، ورنہ آپ کون سی استقامت دکھائیں گے؟ اس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ، مر مٹنے کا جذبہ، ہر چیز کو قربان کر دینے کا جذبہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کو آخرہ کی بیس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ حقیقی فلاح آخرت میں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شہید ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء، زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آخرہ بیس جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، تو آپ استقامت دکھاتے ہیں. تو اس راستے میں استقامت کا دامن ہاتھ میں تھام کے رکھنا ہے. یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر استقامت کا دامن ہاتھ میں تھام کے رکھنا ہے. یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، استقامت دکھانی ہے، قائم رہنا ہے اس حق کے اوپر، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے اپنوں کی طرف سے مشکلات آئیں، چاہے اپنے نفس کی طرف سے مشکلات آئیں، چاہے بیرونی مشکلات آئیں. ڈٹ جانا ہے بھائی، کھڑے ہو جانا ہے، انصار اللہ بن جانا ہے، اللہ کی نصرت کا علمبردار بن کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کا سپاہی بن کے کھڑے ہونا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. آخری چیز وہ حکمت ہے، یہ بہت اہم چیز. اس وقت دنیا کو ہوشیار لوگ چلا رہے ہیں. نہیں، جو دنیا کے اندر اس وقت جو دنیا کا نظم و نقش سنبھالے ہوئے ہیں وہ ہوشیار لوگ، وہ بہت بہت ہوشیار، بہت بہت چلاک، بہت بہت جو ہے نا لومڑی کا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں. کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے. ان کے پیچھے عقلی اور فکری طاقتیں ہوتی ہیں، مادی طاقتیں تو اظہار کر رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے عقل و فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے دماغ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوشیاری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. تو یہ جو دنیا کو چلا رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سارا اصل میں چیز ہے. اب یہ حکمت آپ نے اختیار کرنی ہو. حکمت کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں دعوت لے کے جائیں اور وہاں پہ آپ لمبے بال اور داڑھی لمبی سی 2 فٹ اور 3 انچ کی، اور ساتھ میں آپ پنڈلیوں تک شلوار لٹکا کے، آنکھوں میں سرما لگا کے اور کندھے پہ چادر ڈال کے جائیں اور جا کے کہیں گے لو جی ہمیں یہاں پہ تقریر کا موقع دیں. یہ حکمت ہے؟ یعنی اور پھر حکمت یہ بھی اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ چونکہ ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یار جذبات میں آتے ہیں،
اور جذبات میں آ کے یہاں پہ ہم چل پڑتے ہیں ہجرت کرنے. چلیں جی اب کوئی حال نہیں ہے, ہجرت کرتے ہیں جی, جا کے جہاد کر دیں گے, بم دھماکہ کر کے پھاڑ دیں گے اپنے آپ کو, اور جا کے یہ سارا کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اور دیکھ لیں, یعنی ہم نے اپنی حالتیں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اپنے دوستوں سے کٹ جاتے ہیں, اپنے والدین سے, فیملی سے کٹ جاتے ہیں, ہر کسی سے کٹ جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ ہم دین کی دعوت کسے دیں گے؟ ہم اپنا عوامی مزاج ہی ختم کر دیتے ہیں. ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, جا کے نکر مل لیتے ہیں, وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سب سے الگ بات ہماری ہوتی ہے, دوستی ہماری کسی سے نہیں ہوتی. جس سے ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا فوراً سے جا کے خلافت کی باتیں کرتے ہیں. اگلا بندہ کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا, سائیکو ہو گیا, سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جہاں پہ بیٹھنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے آپ نے شریعت کی باتیں کرنا شروع کر کریں, لیکن موقع دیکھیں کس موقع پہ کرنی ہے, کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس سے اگلی بے حکمتیاں دیکھ لیں ہماری. یعنی آپ نے ٹرینڈ سیٹر طبقہ بننا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں. اور کیا کرتے ہیں, کوئی بندہ مل گیا, کوئی مذہبی دینی بندہ مل گیا, کوئی بریلوی مل گیا, اس کے سامنے ہے بھائی تو الیاس قادری صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, کہیں طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, کبھی کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کے سامنے آپ اہمی پکڑ کے ان کو کافر ثابت کرتے جا رہے ہیں. اچھا ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے لبرل لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے تھاٹ سے ملتے ہیں, تو ان کے خلاف جا گئے تسی کافر ہو, تسی گمراہ ہو, ٹھیک ہے, فوراً سے ایسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ فوراً خلافتیوں کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر ان کو کہتے ہیں کہ لو جی جمہوریت ہی اصل سارا کچھ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس موقع کے اوپر کیا کام کرنا ہے, موقع دیکھ کے بات کرنا ہے, کس موقع کے اوپر کیا بات کرنی ہے, تاکہ اگلے کی نفسیات کے مطابق, اگلے بندے کی سائیکالوجی کے مطابق اگلے بندے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. موقع تلاش, موقع کے اوپر بات. لیٹس سپوز یہاں پہ رشیا یوکرین وار ہوئی, اب اس کے اندر جا کے بہت سے لوگ, اس کے اندر پورے ملک کے اندر آپ کا بازار گرم تھا رشیا یوکرین وار کے اندر. ریسنٹلی یہاں پہ کام ہوا ہے, جو ملک کی اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر حکمت کا کیا تقاضا ہے. اس کے اندر حکمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسلامی نظام کا ڈسکورس کھڑا کریں, یہاں پہ کھڑا کریں کہ یہاں پہ اسلامی نظام کے علاوہ آپ نے سارے نظام اپلائی کر کے دیکھیں کیا بنتا. یہاں پہ یہ موقع ہوتے ہیں, موقع تلاش کر کے دیکھیں. اوپر سے جو سب سے بڑی چیز ہے نا حکمت کی, وہ ہمیں اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنی ہوگی کہ ہم لوگ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں, سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتے ہیں اکثر اوقات, ہم کالج میں جاتے ہیں ہم تنہا ہو جاتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, ہمارا سوشل بیہیویئر ہی کٹ جاتا ہے, بالکل الگ ہو جاتے ہیں, فیملی سے الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اپنا عوامی مزاج پیدا کریں, اپنے دوستوں کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ان کے ساتھ دوسری باتیں بھی کریں. ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ان کے ساتھ خلافت کی باتیں کریں, اور باتیں بھی کریں. ان کے ساتھ مزاج پیدا کریں, ہنسی مذاق پیدا کریں, مزاح پیدا کریں, والدین کے ساتھ پیدا کریں, پورے اپنے خاندان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, پورے معاشرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, تاکہ آپ وہاں پہ اثر و رسوخ والا بندہ بن سکیں. اس کے بعد آپ کی بات ان کے اوپر حجت رکھے گی. ادروائز آپ کی بات ان کے اوپر کوئی حجت نہیں رکھتی, کوئی سند نہیں رکھتی, کوئی استناد درجہ نہیں رکھتی, جب تک کہ آپ ان کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والی پرسنالٹی, ان کے لیے کوئی مستند پرسنالٹی نہیں بن جاتی. تو نہ کٹیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ, نہ کٹیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, نہ اپنی بگاڑیں سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, بنا کے رکھیں سب کے ساتھ. اور اس کے اندر موقع تلاش کریں کہ کس موقع کے اوپر دعوت دینی ہے, بات کرنی ہے, اپنی بات پہنچیں. موقع تلاش کریں, موقع ڈھونڈیں, ہر وقت نہیں شروع ہو جائیں. پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ کس موقع کے اوپر کیا بات کرنی ہے, ہر وقت ایک ہی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں, یعنی وہ سامنے ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ نکل آتا ہے, ہم کٹ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. ساری معاشرہ بھی ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہے, خاندان ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہے, یونیورسٹی ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتی ہے, کلاس ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتی ہے, اور ہم خلافت جو ہے نا وہ باتیں کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. آپس میں آ کے افسوس کر لیتے ہیں کہ یار معاشرہ بڑا خراب ہے, جنرل جا کے گلاں کریے, مذاق اڑانا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں, مینٹین کریں اپنی پوزیشن. نہیں کرتے تو یہ سارا کام ہو جائے. تو باتیں اپنا دیکھیں, حکمت کے مطابق کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اپنے اندر یہ حکمت پیدا کریں. یہ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی, یہ دنیا بڑے ہوشیار لوگوں کے, بڑے ذہین لوگوں کے پاس ہے. ان کے جو ہے نا وہ انگلیوں کے اوپر نہ آتے, ٹھیک ہے. ان کے جو ہے ٹرینڈز کے اوپر دنیا چل رہی ہے, تو ٹرینڈ سیٹر بنے, ٹرینڈز کے اوپر نہ چلنے والے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ٹرینڈ سیٹر بنائیں. یہ جی ہمارا سارا آج کا موضوع تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک اسلامی کے کارکنان کو, جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جو
اپنا باقی سب لوگ ہیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ان چیزوں کو اتارنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہو، چاہے وہ تکمیلی طور پہ ہو. ہر جگہ پہ آپ نے اپنے اندر یہ اوصاف اتارنے ہیں. اگر آپ نہیں نہ اتارتے تو قسم سے آپ فیل ہو جائیں گے، ایکسپلائٹ کر جائیں گے، سوسائٹی سے کٹ جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی فیل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی فیل ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اسی وجہ سے ہم یہاں پہ ابھی تک فیل ہوتے آ رہے ہیں. 200 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں یار، پچھلے کم از کم 100 سال تو لگا لینا جمال الدین افغانی سے لے کے اب تک. فیل کیوں ہوتے آ رہے ہیں؟ یعنی ہم بس نعرے کھوکھلے ہمارے نعرے ہو، وہی بنی اسرائیل کی طرح. اور ہم اپنے اوپر توجہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کے اوپر اللہ کے احکامات لگانے کے لیے، خود اس سانچے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے آپ کو. نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ ہمارا کوئی ایسا کام ہوتا ہے، نہ ہمارا مقصد کوئی ایسا اللہ کی رضا ہوتا ہے. ہم بس اس کو مغرب کی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اوپر گئے ہم بھی چلے جائیں کسی طریقے سے، اور کوئی مکاریاں سائنسیں کر کے ویسے منہ کے بل نیچے آ کے گرتے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ کے سامنے مثال ہے یہودیوں کی، کیسے گرے ہیں، آج تک گرے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے اپنے اندر وہ تراشیدم پرشتم والی ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ورنہ آپ جو ہے یہ ایکسپلائٹ کر جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، نہیں اپنے مقصد میں کام. تو یہ وہ صاف ہے، یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. یہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے یہ سلائیڈز بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ یہ اوور آل ٹاپکس آپ کو یاد رہیں، اور یہ ریکارڈنگس بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائیں گی. تو آپ نے اس کو اگر چاہیں تو ایک بار دوبارہ سن لیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے، آپ ایک بار ریپیٹ کر لیں کہ انفرادی طور پہ اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے، دین کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر اطمینان حاصل کرنا ہے، قول و فعل کے اندر مطابقت پیدا کرنی ہے، اور دین کو اپنا مقصد بنانا ہے. ٹھیک ہے، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری موت و حیات صرف اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، سب کچھ. ٹھیک ہے، اجتماعی طور پہ اپنے اندر محبت پیدا کرنی ہے، مشاورت سے کام لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے، ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. اینڈ دین یہ آپ کے اجتماعی اوصاف ہیں سارے کے سارے، تنقید بغرض اصلاح. ان چیزوں کو اس طریقے سے جاری رکھنا ہے. اور آخری طور پہ جو آپ کے آپ جو اتمام پہ جو آ کے آپ کے تکمیلی اوصاف ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے ساری جدوجہد اللہ کے لیے کرنی ہے اور آخرہ بیس کرنی ہے. اس کے اندر صبر و استقامت دکھانی ہے اور حکمت سے کام لینا ہے. یہ سارا آج کا خلاصہ تھا. اس کو کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، کوئی ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، کر لیں. میری طرف سے بات ختم ہوئی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.